कि आप जाते जाते पूरी रात दिन कर सकते हैं। अगर आप वादी मुज़फ़्फ़र में क़याम नहीं करते तो आपके ऊपर ताक़ा है, अगर आप दूसरी जगह पर भी क़याम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ताक़ा है। लेकिन मैदान अरफ़ात में इसके अंदर एक दिन के लिए हाथ रख देना ज़रूरी होता है, कदम रखना ज़रूरी होता है, फिर आपके हज का मुकम्मल होता है। तो हुज्जाज इकराम अपने मुल्क से आते हैं, यहाँ पर अल्लाह न करे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको एम्बुलेंस के ज़रिए ले आएँ या हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले आएँ, मैदान अरफ़ात के अंदर ले आना ज़रूरी होता है, फिर हज का मुकम्मल होता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है 5 मिनट रखें या 10 मिनट, फिर उसके बाद वापस हॉस्पिटल में ले जाती है गाड़ी। ऐसे पर अभी हम वादी मुज़फ़्फ़र की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में आपको नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करेंगे। नहर ज़ुबैदा ईरान में कंपनी दो, ईरान में कंपनी दो, ईरान आता जितने ईरान वाला मुजाहिद जितने आवाज़ ईरान में जो अजों में जितने अजों अच्छा वो तो बुशी के खाल को मक्के ले जाते बांध ये चोर में तजर्बा की बल्कि हर में सबन मैंने आपको बताया था कि हुज्जाज इकराम जो पैदल सफ़र करके आते हैं, 4 रास्ते पैदल वालों के लिए बने हुए हैं। ये पहला रास्ता आप देखेंगे, यहाँ से हम गुजरेंगे, टाप टाइल लगी हुई, लाल पीले कलर की टाइलें लगी हुई, माशाल्लाह ये खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं सिर्फ पैदल वालों के लिए। यहाँ इसी रास्ते से दोनों तरफ से आपको नजर आ रहा है, इनके ऊपर फुआर भी लगे हुए हैं, फुआर भी चलाए जाते हैं, हाजियों को गर्मी से बचाया जाता है। 3 एक साथ रास्ते आप उल्टे हाथ में देखेंगे, मस्जिद निम्रा से आपको नजर भी आएंगे। चलो अपने उल्टे हाथ में मस्जिद निम्रा भी देखिए, जिस मस्जिद में आपने नफल अदा किए थे, इसी मस्जिद में 9 दिन हज को हज का खुतबा दिया जाता है और 3 रास्ते एक साथ जाकर यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। इसके 2 मीनार और 2-3 गुंबद आपको नजर आ रही है, मैदान अरफ़ात से बाहर है, वादी अन्ना में है। अभी हम भी वादी अन्ना के हिस्से से गुजर कर जा रहे हैं वादी मुज़फ़्फ़र की तरफ। ऐसे बन अभी हम आपको रास्ते में नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत कराएंगे। हस्बन मलका ज़ुबैदा बिन्त जाबिर हारून रशीद की बीवी जो इराक की बड़ी मलका थी, उसकी तकरीबन माशाल्लाह 100 बानियाँ थी। वो सारी की सारी माशाल्लाह कुरान हाफ़िज़ा थी। वो इराक की माशाल्लाह बड़ी मलका थी, नेक और सालेह खतून थी। उसके पास माशाल्लाह बहुत दौलत थी। वो पहले भी मक्का वालों को बहुत नवाजा करती थी। जब वो सन 2 हिजरी आखिर में हज का रुकन अदा करने के लिए मैदान अरफ़ात में पहुंचती हैं, अपना वक़ूफ़ मैदान अरफ़ात में करती हैं कि देखते हैं कि हुज्जाज इकराम दूर दूर से पानी भर कर लेके आ रहे हैं। तो ये मंजर देखकर मलका ज़ुबैदा को बहुत दुख होता है और उनके साथ तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उसमें मक्का में पानी की बहुत किल्लत होती थी। तो हुज्जाज इकराम दूर दूर से पानी भर के ले आते थे। तो मलका ज़ुबैदा ये मंजर देखकर उसको बहुत दुख होता है और दिल ही दिल में ख्याल करने लग जाती है और यहाँ से बहुत सच्चे दिल से इरादा करके अपने मुल्क जब वापस पहुँचती है हज का रुकन अदा करके, तो खलीफा हारून रशीद के मशवरों के बाद इंजीनियरों को बुलाया जाता है, नहर के बारे में बताया जाता है पानी के इंतज़ाम के लिए। तो इंजीनियर कहने लगते हैं यहाँ पर पानी के इंतज़ाम कराने के लिए बहुत अखराजात आएंगे। तो मलका ज़ुबैदा कहने लगती है अगर मुझे 1 हथौड़ी के बदले अगर 1 दिनार भी खर्च करना पड़ा मैं खर्च करूँगी, लेकिन हाजियों के लिए पानी का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम लाजमी कराना है। ऐसे मशवरों के बाद नहर का काम शुरू कर दिया जाता है। वो नहर इराक से शुरू होती शाम और तैर से मैदान अरफ़ात से वादी मुज़फ़्फ़र से वादी मिना और मक्का में जाकर वो नहर मुकम्मल होती है।
آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے ایک نیلے کلر کی دیوار سے کالا سی ندی بنی ہوئی ہے، اسی کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہاڑ کے جو ساتھ ساتھ سیدھے ہاتھ میں گزر رہی ہے، یہ نہر زبیدہ ہے۔ یہاں سے حجاج اکرام حج کے دوران پانی بھر کر استعمال کرتے تھے۔ چند سال یہ نہر چلی گئی، بعد میں سعودی حکومت نے پانی کا انتظام کر دیا، لیکن یہ نہر ویسی کی ویسی پڑی ہے، بس اس میں پانی آنا بند ہو چکا ہے۔ 1200 سال یہ پہلے کی بنائی ہوئی نہر ابھی بھی موجود ہے۔ بعد میں دوسرے حکمران بھی گزرے، اس کی مرمت کراتے رہے، لیکن سب سے پہلے اس کی بنیاد ملکہ زبیدہ نے رکھی، جو عراق سے شروع ہوتی ہے، ملک شام، طیف، میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، مکہ میں جا کر مکمل ہو جاتی ہے۔ جب نہر مکمل ہو جاتی ہے تو وزیر مشیر ملکہ زبیدہ کے پاس پیش ہوتے ہیں حساب کتاب کے لیے، پیپر پیش کرتے تو ملکہ زبیدہ وہ پیپر اٹھا کر دریا میں بہا دیتے اور خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایسے بعد کسی بزرگ نے دیکھا کہ ملکہ زبیدہ جنت میں داخل ہے تو وہ کہنے لگتا ہے، ہاں آپ نے ماشاءاللہ واقعی جنت میں داخل ہونا تھا، کیونکہ آپ نے حاجیوں کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگتی ہے، میں اس کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگتی ہے کہ کبھی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں، اذان ہو رہی تو میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، جب اذان ہو رہی تو میں دوپٹہ اپنے سر پہ اوڑھ لیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ میری چھوٹی سی ادا نیکی بہت پسند آ جاتی ہے، اسی کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاتی ہوں۔ نہر کا تو کبھی ذکر بھی نہیں ہوا۔ ایسے بنا اور اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیے، یہ ٹرین کی پٹری ہے، یہ بجلی پر ٹرین چلائی جاتی ہے، برق پر یہ ٹرین چلتی ہے، حاجیوں کو میدان عرفات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جو سرکاری کوٹے والے حجاج اکرام ہوتے ہیں وہ ٹرین کے ذریعے میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں اور واپسی لے کر وادی مزدلفہ کے یہ بڑا اسٹیشن ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیے، ابھی ہم وادی مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سارا وادی مزدلفہ، یہ راستے پہ سیدھا میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر 10 ذی الحجہ کی رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ ایسا بات جب ہم وہاں پر بابا آدم علیہ السلام کی جبل رحمت میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وہاں سے سفر کرتے ہوئے وادی مزدلفہ قیام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے، یعنی کہ یہاں پر ایک دوسرے سے ایک ہو جاتے ہیں وادی مزدلفہ میں۔ یہاں پر 10 ذی الحجہ کی رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ رات کو قیام نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر دم واجب ہے۔ آگے مسجد ہے سیدھے ہاتھ میں، اس مسجد کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ یہ مسجد سال میں ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے۔ اسی مسجد میں عشاء کی اذان ہوتی ہے اور 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیے مسجد مشعر الحرام با مزدلفہ، یہ سال میں ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے۔ اسی مسجد میں عشاء کی اذان ہوتی ہے اور 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ کو مغرب کی اذان میدان عرفات میں سنیں گے اور عشاء کی اذان آپ یہاں پر آ کے سنیں گے۔ آپ چاہے رات کو 8 بجے پہنچے، 10 بجے، رات کو 12 بجے یا رات کو 2 بجے، یہاں پر آپ نے آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے جب حجاج اکرام وادی مزدلفہ میں پہنچتے، نماز ادا کرنے کے بعد، تھکاوٹ دور کرنے کے بعد جب عبادت کرتے ہیں تو رات کے آخر حصے میں جا کر یہاں سے ایک ایک حاجی صاحب 49 کنکریاں جمع کر لیتا ہے، 49 پتھر جمع کر لیتے ہیں، تو 3 دن رمی کی جاتی ہے۔ شیطانوں کو 3 دن جو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہیں سے جمع کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو ہر طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آ رہے ہیں، یہاں سے حجاج اکرام 49 کنکریاں 3 دن کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ ایسے بات جیسے یہ وادی مزدلفہ خالی پڑا ہے، یہاں پر گورنمنٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، یہاں پر خیمے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ ملک کا جتنا بڑا بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، رات کو کھلے آسمان کے نیچے یہاں پر قیام کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج اکرام رات کو کھلے آسمان کے نیچے یہاں پر قیام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا پن ابھی ہم وادی مزدلفہ سے وادی مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہم یہ پل کراس کریں گے، یہاں سے وادی مینا کے خوبصورت خیمے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلے وادی مزدلفہ کا حصہ تھا، اب اس کو نیو مینا کہا جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہر سال حجاج اکرام بڑھتے جا رہے ہیں تو وادی مینا کی جگہ کام ہو رہی تھی، تو اس لیے اس کو وادی مینا میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں سے وادی مینا کے خوبصورت خیمے نظر آئیں گے، یہاں سے حجاج اکرام کا 8 ذی الحجہ سے حج کے آغاز کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 8 ذی الحجہ کو حجاج اکرام جمع ہو جاتے ہیں اور یہیں سے پھر صبح 9 ذی الحجہ کو سیدھا میدان عرفات کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، یہیں سے سفر میدان عرفات کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں سے 12 کلومیٹر کا سفر ہے وادی مینا سے میدان عرفات کا۔
انڈیا میں دیکھیں آپ کو یہاں سے وادی مینا کے خوبصورت خیمے نظر آ رہے ہیں. یہ واٹر پروف خیمے ہیں، نہ ان کو آگ لگتی ہے نہ ان کے اندر پانی جاتا ہے. ان کے اوپر اے سی کولر لگائے جاتے ہیں، نیچے کلین کرتے تکیے. بھائی صاحب کو ماشاءاللہ ہر چیز کی سہولت میسر ہوتی ہے. اور بھائی صاحب آگے جا کے آپ کو وادی مزدلفہ اور وادی مینا کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی ہے کہ وہ دکھائیں گے. بھائی صاحب یہ وہ وادی ہے، ابرہہ نامی شخص جو یمن کا بادشاہ تھا، جو ہاتھیوں پر چل کے آیا تھا، 60,000 لشکر کے ساتھ آیا تھا، استغفر اللہ، خانہ کعبہ کو گرانے کے دعوے سے آیا تھا. تو ان کو یہاں پر چھوٹے چھوٹے پرندے غارت کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھے ہوں گے فجر کی اذان سے پہلے اور مغرب کی اذان سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اوپر طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو ابابیل کہا جاتا ہے. انہی ابابیلوں نے حرم کی حفاظت کے لیے اپنے چوچو میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر ابرہہ نامی شخص بھی ڈالتے ہیں، تو یہاں پر ان کی ہاتھوں سے یہاں پر ہلاکت ہوتی ہے. اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پرندے ہلاک کریں گے. یہ وادی مزدلفہ اور وادی مینا کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی ہے. جیسے ہم اسٹیشن کراس کریں، یہاں پر خیمے وغیرہ کچھ نہیں ہے، سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے نزدیک نزدیک. یہاں پر ابرہہ نامی شخص غرق ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے. اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پرندے ہلاک کریں گے. استغفر اللہ، خانہ کعبہ کو گرانے کے دعوے سے آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہاں سے گزرو تو جلدی سے استغفار کرتے جاؤ. جب اسٹیشن کریں گے وہاں سے استغفار کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بھائی سمجھ یہ دیکھ کے دونوں طرف سے خالی وادی پڑی، اس کو وادی میسر کہا جاتا ہے. نزدیک نزدیک یہاں پر ابرہہ نامی شخص غرق ہوتا ہے، اس کی ہلاکت ہوتی ہے. ہاتھیوں سمیت 60,000 لشکر کے ساتھ آتا ہے. یہ نزدیک نزدیک خیمے وغیرہ کچھ نہیں ہے. ایسا بنا بھی ہم ماشاءاللہ وادی مینا میں مکمل طور پر داخل ہو چکے ہیں. یہ دونوں طرف سے آپ کو سارے وادی مینا کے خوبصورت خیمے نظر آ رہے ہیں. اور الٹے ہاتھ میں ایک اور ہے، روڈ کے اوپر زیارت ہے. 1 منٹ کے لیے گاڑی روکیں گے. بھائی صاحب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو ہر طرح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں روکنے کے لیے. تو آپ اٹھا کر ان کو کنکریاں مارتے ہیں اور آگے جا کر پہاڑی کے اوپر لے کر اوپر کے لیے تیار کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دمبا بھیجتا ہے تو آپ کی قربانی قبول کی جاتی ہے. اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ دمبا نہ بھیجتا تو ہم ہر سال ایک بیٹا قربان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دمبا بھیجا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر قربانی قبول کی گئی تھی. آگے ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا سفید پلر ہے، اس جگہ کا نام مقام ذبح اسماعیل علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں گے ایک سفید چھوٹا سا پلر ہے پہاڑ کے اوپر اور اس کے اوپر سوراخ بھی بنا ہوا ہے وہ پلر کے اوپر. آپ آگے تھوڑا آگے جا کے آگے کی طرف دیکھیں گے اور بھائی جانا اور ایسا بنا آگے جا کے وادی مینا کی آپ کو مسجد کی زیارت کریں گے. وادی مینا کی بڑی مسجد ہے، 4 مینار والی یہ مسجد ہے. اسی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا جب آپ یہاں پر حج کا رکن ادا کرنے کے لیے وادی مینا میں قیام فرمایا. اور اسی مسجد میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام نے نماز ادا کی. مسجد خیف اس کو کہا جاتا ہے. یہ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کھلی رہتی ہے. اس کے بعد یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے. 4 مینار والی مسجد ہے. پل کے اوپر سے ہماری گاڑی جیسے گھومے گی آپ الٹے طرف دیکھیں گے، آگے کی طرف دیکھیں گے مسجد خیف کی زیارت کرتے جائیں گے. آپ الٹے ہاتھ میں پہلے مسجد کی زیارت کر لیں، مسجد خیف. اسی مسجد میں ماشاءاللہ 70,000 تقریباً انبیاء کرام نے نماز ادا کی تھی. آگے کی طرف دیکھیں حمامات ہیں، حمامات کے آگے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد خیف ہے. ایسا بات مسجد خیف کی زیارت کریں. اور آج سبان اس کے آگے ایک بڑی چھتری نظر آ رہی ہے سفید کلر کی جو رسیوں سے بندی ہوئی اور نیچے 4 فلور ہیں جہاں نیچے اندھیرا سا چھایا ہوا ہے. یہاں پر 3 جمرات ہیں، 3 شیطان ہیں جہاں اندھیرا سا چھایا ہوا ہے. اندر سیمنٹ کے پلر بنے ہوئے ہیں
پہلا چھوٹا ہے، پھر درمیانا ہے اور آخر میں بڑا والا جمرات ہے، شیطان ہے۔ یہاں پر 3 دن کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے دن 10 رجب کو بڑے کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، 11 اور 12 کو تینوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جہاں اندھیرا صاحب آپ کو اس کے ہم سامنے سے گزر رہے ہیں، اندھیرا صاحب کو نظر آ رہا ہے، ان کے اندر 3 جمرات ہیں، 3 شیطان ہیں۔ ایسے پر اندر کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں آپ کو یہاں سے مکمل طور پر وادی مینا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ نظارہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ 25-30 لاکھ حجاج اکرام حج کا رکن ادا کرنے کے لیے وادی مینا میں جمع ہوتے ہیں اور اس سال تقریباً 10 لاکھ حجاج اکرام جمع ہوئے تھے اور اگلے سال انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 50-60 لاکھ حجاج اکرام یہاں پر حج کے لیے جمع ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی سال آپ کا نمبر آ جائے اور انشاءاللہ آپ یہاں پر حج کا رکن ادا کرنے کے لیے وادی مینا میں آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسا بنا بھی ہم ماشاءاللہ جبل نور کی طرف جا رہے ہیں۔ پہاڑ کا نام جبل نور ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے پہاڑ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ پیچھے موڑ کے اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں تھوڑی سی جگہ تو یہاں سے بھی مکمل طور پر وادی مینا آپ کو نظر آئے۔ یہاں سے دیکھیں پیچھے موڑ کر دیکھیں۔ ایسا یہ جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا شوگر کا مسئلہ ہو، دل کے امراض کی بیماری ہو، جگر کا مسئلہ ہو، معدے کی تکلیف ہو، جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بے اولادی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کے مسائل بھی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسا پانی اس کے بعد ہمارے پاس الصمد کا سرمہ ہے، جس کو آب زمزم کا ورد لگا ہوا ہے۔ ایسا پانی اس سرمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آنکھوں کی پلکوں کے لیے، آنکھوں کی جس میں خارش رہتی ہو، آنکھوں میں جس کے پانی آتا ہو، یہ پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو ماشاءاللہ مارکیٹ سے بالکل سستے داموں میں ملیں گی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس مخلط عطر ہے، غلاف کعبہ عطر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر دکان پہ نہیں ملے گا، بڑی دکانوں میں ملے گا، یہ آپ کو وہاں سے مہنگا ملے گا۔ چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے، یہ ہدیے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تحفے کے طور پر کسی کو تحفہ گفٹ دینا ہو۔ آپ ماشاءاللہ حرم جاتے ہیں، غلاف کعبہ کی خوشبو بھی چیک کرتے ہیں، آپ نے سونگی ہوگی اور ماشاءاللہ آپ کو خوشبو چیک کریں گے، آپ اس کی خوشبو چیک